अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सारा मसूद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में अब एक नई बहस छिड़ चुकी है। ईरान के साथ साथ अमरीकी मीडिया और अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स खुद ये दावा कर रही हैं कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ बल्कि चंद माह पीछे गया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर अपने मीडिया से शदीद नाला हैं और वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की जोहरी तनसीबात हालिया हमलों में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और ईरान अब जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसके साथ ही ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगले हफ्ते ईरान के साथ बातचीत होगी और शायद किसी मुआहिदे पर दस्तखत भी हो जाएं। इस सारे मामले से मुतल्लिक बहुत सी खबरें हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन हकाइक क्या है आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे भारत का एक बहुत बड़ा जासूस नेटवर्क पाकिस्तान में पकड़ा गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 10 एजेंट्स पंजाब और कराची में गिरफ्तार किए गए हैं। इस सारे मामलों पर तफसीलन बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। साहब कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब, ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक बहुत सी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। जी बुखारी साहब, ट्रंप ने मैं ना मानूं की जिद लगाई भी है और वो इसको किस तरह से काउंटर कर रहे हैं और उस पर क्या कह रहे हैं? जी बुखारी साहब, ट्रंप के बयानात और ज़मीनी हकाइक में बहुत सारा फ़र्क और तजाद हम देख रहे हैं, आपका क्या तज्जिया है इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रंप इस वक्त हेग में है और नेटो का जो है सरबराही इजलास वहाँ हो रहा है जी। तो उसकी इब्तिदा में जो उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट किया और उसके बाद जो इजलास के बाद उन्होंने मीडिया में इंटरेक्ट किया, वो इसको बहुत बूस्ट कर रहे हैं कि मैंने इसराइल ईरान की जंग तो ख़त्म कराना एक बात है। उनका ख्याल ये है कि एक बहुत बड़ा तसादम जो है वो मेरी इस यानी फाइनल स्ट्राइक से ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये कि साथ साथ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी तो ऐसी तैसी फेर दी है, वो तो गया काम से। लेकिन उनकी इस बात को मैं आप तो क्या चैलेंज करेंगे, खुद उनका अपना मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उसको चैलेंज कर रहा है जी। आप देखिए, CNN नॉट ए स्मॉल चैनल, पूरी दुनिया में देखा जाता है वो, CNBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये बड़े स्ट्रॉन्ग अदारे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मुखालिफ हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के और इलेक्शन कैंपेन में भी इनकी मुखालफत की, लेकिन वो फैक्ट चेक के बगैर या बिल्कुल हवा में बातें नहीं करते हैं। वहाँ ये रिपोर्टिंग इस तरह से नहीं होती कि आपके दिल में जो मर्जी आया आप ऑर्डर कर दें, बाद में देखी जाएगी जो होगा। जिम्मेदारी के साथ आपने देखा वो किस दिलेरी के साथ वो भी बैठ के वो सारी बातें दोहरा रही। हुआ क्या है, देखिए, ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं अगर अमरीकी जहाज़ जो हैं ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला ना करते, जिनमें आपको पता है कि यानी नतंज वाला भी है, इस्फहान वाला भी है और फर्दू जो सबसे बड़ी उनकी तंजीबात है, वो कहते हैं हमने ज़मीन बोस करा दी है। अब इस ज़मीन बोसी का जो है ना ये मुहिम्मा जो है हल होके नहीं दे रहा है जी। हमें तफसीलात बताई जा रही हैं महकमा दिफा की तरफ से भी, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी, कि 125 जहाज़ उड़े। अरे बाबा, खुदा के वास्ते 125 जहाज़ जब उड़ते हैं तो नीचे छाँव हो जाती है। वो कहाँ से उड़े, कहाँ उनकी रिफ्यूलिंग हुई, किसी रेडार ने उनको डिटेक्ट नहीं किया, उन्होंने आराम से कार्रवाई की, उतने ही आराम से वो वापस चले गए 35,000 किलोमीटर का सफ़र करके आना जाना। ये मोजज़ा जो है ये अब तक इसकी परतें नहीं खुल रही हैं जी। और यही कुछ जो है ये IAEA की तरफ से भी कहा जा रहा है, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में। यही इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, अमेरिका का भी और इवन अदरवाइज भी। और इसके ऊपर शकूक व शुबहात जो हैं वो मौजूद हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, आप कहते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उनका मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, वो कभी बम बना ही नहीं सकेगा। यही तराना उसने भी गाया, नेतन्याहू जिसका नाम है जी, वो भी कह रहा है, वो खुद दावा कर रहा है और क्रेडिट ले रहा है कि हमने तबाह किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि वो जो 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम है भाई, वो आसमान ले गया, ज़मीन निकल गई, कहाँ गया वो? क्योंकि असल कैपेसिटी तो न्यूक्लियर बम बनाने की वो है जी। वो 60% तक अफसूदा है, 90% अगर हो जाए तो बम बन गया। और जितनी वो हो से 10 बम बन गए, 10 बम तो दुनिया को तबाह कर देंगे सारी को जी। तो असल सवाल ये पूछा जा रहा है, IAEA भी तड़प रही है, उसको भी आग लगी हुई है इस वक्त कि वो कहाँ गया। ईरान का कहना यह है कि हमने इन हमलों से पहले IAEA को बता दिया था कि हम इसकी जगह मुंतकिल कर देंगे, यानी इसको किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर देंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ठीक किया उन्होंने कि अदरवाइज़ अगर आप सोचें खुदा न खास्ता अगर ये यूरेनियम वहाँ मौजूद होती और ये हमले हुए होते जिसका दावा किया जा रहा है, तो क्या तबाही फैलती। और वो सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहती। कल भी आपने बताया था अपने नाज़रीन को कि वो तो फिर चीन, पाकिस्तान, ये इर्द गिर्द की सारी रियासतें जो गल्फ़ की रियासतें, उन सब में तबाही फैलती। बिल्कुल। तो
کیا ترانہ گایا جا رہا ہے. دیکھیے وہ جن بموں کی بات کر رہے ہیں وہ 30,000 پاؤنڈ وزنی بم ہے جو وہ کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے 6 چلائے, کوئی کہتا ہے 12 چلائے ہیں. جی اس سے تو شہر کے شہر ابل پڑنے چاہیے تھے. وہ کدھر ہے؟ کیوں اتنے بڑے سانے ہیں کہ کوئی فوٹیج نہیں ہے, کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی جانی نقصان نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کاغذ کے بم مارے تھے یا کیا کیا تھا, تو اس کے اوپر سوالیہ نشان اپنی جگہ موجود ہے. لیکن ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ٹرمپ اس کا کریڈٹ لے, اور جنگ بند ہو گئی ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ, اور اگلا سٹیپ ہے جو ہم تفصیل سے بات کریں گے دوسرے پارٹ کے اندر, غزہ. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ بھائی کو اپنے ہی ملک میں مخالفت کا سامنا ہے. اس کے جنگ کرنے کے اور حملہ کرنے کے جو فیصلہ تھا اس کو بھی ہاؤس میں اس کے اوپر ووٹ کرایا گیا ہے کہ ان کا مواخذہ کیا جائے. جی وہ شکر یہ ہے کہ وہ پاس نہیں ہوئی ہے ان کے خلاف. وہ بھی ایک یعنی انٹرنلی بھی ٹرمپ کے اوپر بہت پریشر ہے. لہذا ایک تو یہ کہ ان کے یہ سارے دعوے جو ہیں کہ ہم نے ایران کو یہ کر دیا, ہم نے ایران کو وہ کر دیا, یہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایرانی لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں. اب دیکھیں نا, اچانک ٹرمپ صاحب کو ایرانی لوگ بھا گئے, وہی لہجہ جو پاکستان کے لیے استعمال وہ کہتے ہیں کہ یہ, اور بہت کاروباری لوگ ہیں یہ. اور وہ جو سب سے بڑی بات انہوں نے کی, جو میرے نزدیک سب سے بڑی بات ہے, انہوں نے کہا نہیں, رجیم چینج تو ہونی نہیں چاہیے, اس سے بڑا انتشار پھیلتا ہے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ جو کمپین تھی اسرائیل کی بھی اور امریکہ کی بھی کہ یہ جو رجیم ہے وہاں پر ایران میں جو اپنے آپ کو ریولوشنری کہتی ہے, اس کو چینج ہونا چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں, اس سے تو انتشار آتا ہے. جی بخاری صاحب, یہ تو یو ٹرن ہوا نا. ابھی کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ رجیم چینج ہونا چاہیے, اور ابھی ایک دم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ جب بھی یو ٹرن کی بات کرتے ہیں نا, میرے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. میرے خیال سے ایک کمپٹیشن ٹرمپ کا ان کے ساتھ بھی ہے جو یو ٹرن کے ماسٹر ہیں, جی کہ کون بہتر یو ٹرن لیتا ہے. تو یہ تو بہت بڑا یو ٹرن ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, کہ سڈنلی ہی ہیز ڈیولپڈ لو فار ایرانین پیپل. جی ٹھیک ہے جی. آگے آ جائیں جناب. جو میں نے کہا ہے کہ جو میڈیا جو ہے یہ وار مہنگی پڑے گی ٹرمپ صاحب کو, کیونکہ وہ جو جس کا حوالہ دیا سی این این نے کہ یہ جو امریکی محکمہ دفاع ہے, اس کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے DIA, جی یہ رپورٹ اس کی ہے کہ جتنے نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. بالکل. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چلتے ہوئے راہ چلتے ہوئے بندے نے کہہ دیا, یہ منسٹری آف ڈیفنس کی انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ ہے. اچھا, اس کے بارے میں روبیو نے بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ یہ تو انیشل رپورٹ ہے, ابھی تفصیلات جو ہیں وہ تو اکٹھی کی جا رہی ہیں. لیکن ہمیں ایران کے اندر بھی تو اس کا کوئی شائبہ نہیں ملتا نا. حملوں کی مخالفت کی جا رہی ہے ایز اے پالیسی کہ یس, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایران کی جو تنصیبات ہیں ایٹمی, اس کے اوپر حملہ کرے. لیکن جتنی تباہی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اگر نظر آ جاتی تو میرے خیال سے یہ ساری کنٹروورسی جو ہے یہ نہیں ہونی تھی. اسی سارے معاملے پر بہت سارے پہلو اور بھی ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب, بڑا ایک جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک اس ٹائم پہ ایک سچویشن یہ ہے کہ ہر کوئی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ایران کا جوہری جو سارا مواد تھا وہ کہاں پر ہے. دیکھیے, میں نے جیسا کہا کہ ایرانی حکومت کا موقف تو اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ ہم نے بہت وقت سے محفوظ جگہ پہنچا دیا تھا. لیکن جو جس طرف آپ اشارہ کرنی چاہتی ہیں, آپ بڑی چلاکی کر رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ افسودہ یورینیم نے محفوظ ہی رہنا تھا تو پھر نیوکلیر پروگرام کی تباہی کا دعویٰ بے معنی ہے. ایک جی, دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے جو 14 میزائل پھینکے ایران نے قطر کے امریکی فوجی اڈے کے اوپر, 13 تو ہوا میں فارغ ہو گئے اور ایک کو جانے دیا گیا اس لیے کہ اس سے کسی نقصان کا خطرہ نہیں تھا. وہاں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا ہے. تو یہ سارے کا سارا سیناریو جو ہے اس میں معجزے بہت ہیں. جی, اور بخاری صاحب ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حملے سے پہلے ایران کو بتا دیا تھا, تو دس ڈز ناٹ میک سینس کہ ایران نے اپنا جوہری جو سارا مواد ہے اس کو محفوظ نہ کیا. دیکھیے, اسی طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے بھی ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم فوجی اڈے پر حملہ کرنے لگے. یہ بہرحال وہ کہتے ہیں نا, آل از رائٹ ان لو اینڈ وار. جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب ایک لبرٹی لے گئے ہیں. انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار میں ہیروشیما اور نیگاساکی کے اوپر بم برسانا کہ اس کے نتیجے میں جنگ بند ہو گئی تھی. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اب میں نے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر تو دیکھیں جنگ بند ہو گئی ہے. تو یہ ایک بڑی سٹرینج لاجک ہے ان کی. حالانکہ آخری حملہ تو ایران نے کیا ہے. وہ جو بھی کیا ہے, لیکن یہ کہ ان کا یہ لاجک کہ بم پھینکنے سے جنگیں بند ہوتی ہیں,
یہ میرے خیال سے ان کو خود بھاتی ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی آدمی کان دھرنے نہیں جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو فارن منسٹر روبیو ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح سے بڑے لمبے چوڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے ہیں کہ جی ایران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی جو سکت اور قوت ہے وہ بہت دور چلی گئی ہے، اور نقصان کی تفصیلات ہم اکٹھی کر رہے ہیں۔ مگر ایک بات پھر وہی ہے کہ ان تمام تر دعووں کی حقیقت میں زیادہ تر چیزیں پوشیدہ ہیں، کھلیں گی ضرور، یہ چیزیں چھپا نہیں کرتی کبھی بھی۔ اس کے اوپر دیکھیے جو سی این این کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ڈی آئی اے کی رپورٹ ہے جس کی تفصیلات ہم نے ظاہر کی ہیں۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ لیک ہوئی ہے۔ دیکھیے جب ایک رپورٹ بن گئی ہے تو اس نے پبلک میں آنا تو ہے نا، جلد یا بدیر آنا تو ہے، لیکن اینی وے ٹرمپ اس کے اوپر کافی دکھی بھی ہیں اور کافی غصے میں بھی ہیں۔ جی اسی لیے انہوں نے وہ سب کچھ کہہ دیا ہے میڈیا کے بارے میں، اپنے امریکی میڈیا کے بارے میں، جو عام طور پہ اسٹیٹسمین نہیں کہتے ہیں۔ بالکل انہوں نے کہا یہ سی این این جو ہے یہ بھی اسکم ہے، دوسرا جو ہے وہ بھی اسکم ہے، یہ کچرا، یعنی یہ بکواس کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں، اگر آپ میں لبرٹی اور ایون آج نیٹو کے اجلاس میں بھی انہوں نے اینکر کو بلی کیا ہے۔ وہ مطلب ٹرمپ از نون فار آل دیٹ، لیکن اتنی شدت کے ساتھ اپنے ہی میڈیا کے اوپر برس پڑنا اور اپنے ہی دعووں کو وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اس لیے برس پڑنا، یہ بھی کافی آگے جائے گی بات، یہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اب اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہا ہے۔ بالکل ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اے آئی ای اے سے جو ہے انٹرنیشنل آرمی جو ایجنسی ہے اس سے اپنا تعاون ختم کر رہے ہیں، معطل کر دیا انہوں نے ان کا اپنا تعاون، اور کہا ہے کہ اب کوئی بندہ یہاں انسپیکشن کے لیے نہیں گھس سکتا جب تک ہماری سپریم سیکورٹی کونسل جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے گی۔ بالکل یہ ابھی تو یہ پہلا قدم ہے، ہم نے تو یہ سنا کیا تھا، بلکہ ایران نے اعلان کیا تھا کہ ہم تو آئی اے ای اے کی ممبرشپ چھوڑ رہے ہیں اور این پی ٹی سے باہر نکل رہے ہیں ہم۔ اگر وہ ہو جاتا تو وہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال تھی۔ تو ابھی تو صرف انہوں نے جو معائنہ کرنے کے لیے ٹیمیں آتی ہیں ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ ختم کیا ہے، لیکن اگر آئی اے ای اے نے اب مزید سمارٹ بننے کی کوشش کی تو این پی ٹی سے ایران نکل جائے گا، اس کی دھمکی دی جا چکی ہے اور یہ ایک آپشن ہے ایران کے پاس۔ جی بخاری صاحب، اگر این پی ٹی سے بھی نکل جاتا ہے اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے بھی تعاون ختم کر دیتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام مزید تیز کر لے گا اور بم بہت جلدی بنا لے گا؟ دیکھیے جو سکسیسو لیڈرشپ ہے وہاں کی، جن کے بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ دیر از نو کمپرومائز وٹ سو ایور آن آر نیوکلیر پروگرام۔ یہ پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے بھی کہا ہے، یہ خامنائی نے بھی کہا ہے، یہ وہاں کے جو دیگر پاسداران کے لیڈر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے، یہ جو سائنسدان اس پہ کام کر رہے تھے انہوں نے بھی کہا ہے کہ نو وے دیٹ وی ول کمپرومائز اینڈ نو بڈی فرام آؤٹ سائڈ کین ڈکٹیٹ اس کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے کہا نا کہ ایرانین نیشن بڑی عجیب و غریب قوم ہے، انہوں نے مرمتیں کرنی شروع کر کے ان کو جلد سے جلد ری سٹارٹ کرنے کا اندیا دے دیا، باقاعدہ کہہ دیا کہ جی ہم تو بس بہت جلدی دوبارہ اپنا پروگرام شروع کرنے والے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا کہ ہم نے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کیا کرنا ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم پرسو کریں اپنی اٹامک انرجی اور اٹامک جو ٹیکنالوجی ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر کتنی لیدے ہو رہی ہے، چاہے وہ آئی اے ای ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، چاہے وہ روبیو ہیں، سب لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیل تو خیر پہلے سے ہی کر رہا تھا، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے یہ پوچھا ہو کہ یہ اسرائیل کے پاس بم کہاں سے آئے ہیں؟ بالکل کسی نے، مجھے حیرت یہ ہے کہ کسی نے مطالبہ بھی نہیں کیا کہ جناب ان سے پہلے حساب تو لیں کہ انہوں نے یہ کیسے بنا لیے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ مطلب اس کو آپ منافقت کہہ لیں، اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں۔ جی بخاری صاحب، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے بھی ابھی کی کہ اگر ایران این پی ٹی سے نکل جاتا ہے تو پھر ویسٹ کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ان کے پاس کیا آپشنز بچیں گے اور معاملات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے این پی ٹی میں سے نکلنا جو ہے یہ بہت میجر ڈیسیشن ہوگا اگر ایران یہ ڈیسیشن کرتا ہے، اور اس سے یقینی طور کے اوپر آئی بروز جو ہیں وہ اوپر نیچے جائیں گی، کیونکہ پھر دین ایران ول بی فری ٹو میک این ایٹم بم ایز اینڈ وین اٹ وانٹس۔ ابھی تو کوئی نہ کوئی قدغن ہے نا، ابھی تو کوئی نہ کوئی سپروائزری باڈی ہے جو دیکھ رہی ہے کہ پروگرام کس حد تک گیا ہے۔ ایک ہفتہ تک پہلے کی تو رپورٹس آئی اے ای کے پاس تھی نا، یہ آئی اے ای نے تو کہا تھا کہ یہ 400 گرام جو ہے، 408 ٹو بی پریسائز،
یہ جو کلو گرام یورینیم ہے یہ افسودہ ہے 60%. یہ IAEA کی رپورٹ ہے. جی دیٹ مینز یہ کوئی جعلی دعویٰ نہیں ہے, یہ اسٹیبلش سرٹیفائیڈ کوانٹٹی ہے یورینیم کی افسودہ جو ان کے پاس, ایران کے پاس ہے. جی اور گئی کہاں وہ پیا جی ہیں کہاں, وہ تو اس کے اوپر تو معاملہ جات چل رہے ہیں. جی بخاری صاحب, آج نیٹو کے اجلاس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے عاصم منیر کی کافی تعریف کیا اور مودی کو سنب کیا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے مودی کو سنب کرنے کا تو سلسلہ جاری ہے ان کی طرف سے, اس لیے کہ انڈیا میں بہت بیشنگ ہو رہی ہے اپنے ٹرمپ کی, اور جو انٹیلیجنس ہے امریکہ کی وہ غافل نہیں رہتی ایسی چیزوں سے. وہ سارا کچھ فیڈ پہنچ رہا ہوگا ٹرمپ کے پاس کہ جناب وہاں یہ ہو رہا ہے, پارلیمنٹ کے اندر اس پہ تنقید ہو رہی ہے, میڈیا اس کے اوپر جوتم پزار کرنے پہ تلا ہوا ہے جب سے جنگ بند ہوئی ہے. تو یہ اطلاعات ان کے پاس پہنچ رہی ہے, لہٰذا ہی از ویری بٹر اباؤٹ مودی. ابھی بھی جو لاسٹ جملہ میرے پاس آیا ہے وہ یہی ہے کہ مودی سے کہا ہے کہ اگر تم یہ جنگ جاری رکھنے کی باتیں کرو گے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپریشن سندور تو جی ابھی چل رہا ہے, جی وہ تو ٹیمپرری ٹروس جو ہے وہ ہوا تھا, تو وہ کہتے ہیں ہم آپ سے پھر تجارت بھی نہیں کریں گے, اٹس اے ویری سیریس تھریٹ. جی دیکھیے نا, انڈیا نے اپنے سارے انڈے امریکہ کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے ہیں نا. بالکل. اس کا خیال یہ تھا کہ میں چونکہ چین کے لیے استعمال ہونا ہے, میں نے امریکہ کے ہاتھوں, لہٰذا جو میں کہوں گا وہ کریں گے. ایسی بھی صورتحال نہیں ہے. ٹرمپ نے جو دھمکی ان کو دی ہے دیٹس اے ویری سیریس. جی, اور بخاری صاحب بڑی انکنونشنل سی بات ہے کہ کسی امریکی صدر کی جانب سے اس طرح سے پاکستانی جنرل کی تعریف کیا جانا. جی وہ تعریف والی بات رہ گی, وہ میں جی تھینکس فار ریمائنڈنگ می. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ابھی یہ پتہ چلنا ہے, میں اپنی رائے محفوظ رکھ رہا ہوں لیکن میں اشارے کچھ دوں گا آپ کو, نہیں آپ کھل کے اشارہ کہ دیں. یہ جو فیلڈ مارشل کی جو وزٹ تھی امریکہ کی, یہ بے معنی نہیں تھی. بالکل. یہ صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے جرنیلوں کو دعوت نامے نہیں دیے جاتے. اس کا پس منظر بہت گمبھیر ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی. کچھ لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے, میں بھی آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو فیلڈ مارشل نے وہاں موجود ہوتے ہوئے انگیج رکھا, اور جو امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو جو انگیج رکھا, جو ملاقاتیں ان کی ہوئی, وہ ٹائم ملا ایران کو اپنی افسودہ یورینیم جو ہے اس کو شفٹ کرنے کا. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ نے اندر کی بہت بڑی بات جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں, بلا وجہ تو شکریہ ادا نہیں کیے جا رہے نا. تو ایران سے جو ایران کی طرف سے جس طریقے سے ہمارا شکریہ ادا کیا گیا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی پس منظر ہے. تو دیٹ واز ناٹ جسٹ اے پلیجر ٹرپ. پلیز اس کے بارے میں آپ, میں اپنے ناظرین سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ, ویری وائٹل وزٹ. اور یہ جو تعریفیں ہو رہی ہیں یہ بھی بلا وجہ ہیں. وہ تو جس طرح کی تعریفوں کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے سید عاصم منیر کو متاثر کن شخصیت قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ہونے والی ملاقات کی خوشگوار یادیں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. سو دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ وزٹ اینڈ دیٹ پلیڈ اے ویری میجر رول ان واٹ از ہیپننگ ان مڈل ایسٹ اینڈ وٹ واز لائکلی ٹو ہیپن اگر یہ جنگ جو ہے آگے بڑھتی تو. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اسی سارے معاملے پر بہت سارے پہلو اور بھی ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو سلیم بخاری شو. بخاری صاحب, اب ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد غزہ میں بھی جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت قریب ہے یہ سب؟ میرے خیال سے سب سے بڑا سوال بھی اب یہی ہے کہ جب اسرائیل اور ایران کے بیچ جنگ بندی ہو گئی ہے تو غزہ کے ان مظلوموں کا کیا قصور ہے جن میں سے 60,000 جو ہیں وہ شہادت کے درجے پہ پہنچ گئے ہیں, اور کوئی 2 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ زخمی پڑے ہوئے ہیں, ہسپتال سارے تباہ کیے جا چکے ہیں. تو جو وہاں کا منظرنامہ ہے وہ اتنا دکھ دینے والا ہے, اتنا دکھی کر دیتا ہے آدمی کو. ان کی بھی اب سنی جانی چاہیے. وہاں پر جو اٹراسٹیز, جو جینوسائیڈ وہاں اس نیتن یاہو نے کیا ہے اس کا اب خاتمہ ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہہ کے کہ اب غزہ میں بھی جنگ بندی کی امید پیدا ہو گئی ہے, وہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میرے حملوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, کیونکہ میرے حملوں کی وجہ سے اسرائیل ایران کی جنگ بند ہو گئی ہے, اب غزہ کی جنگ بھی اسی وجہ سے بند ہوگی. میں کہتا ہوں وہ لیں کریڈٹ جتنا مرضی لینا ہے انہوں نے, لیکن غزہ میں اب جنگ بند ہونی چاہیے. غزہ میں اب انسانی امداد جو ہے وہ پہنچنی چاہیے. غزہ کی تعمیر نو کا کام اب شروع ہونا چاہیے, اور جو یرغمالی ہیں ان کو بھی رہا ہونا چاہیے. کوئی نہیں چاہتا یہ کہ وہ اس طریقے سے حماس کی قید میں رہیں, لیکن یہ جو جینوسائیڈ ہے یہ اب وہاں
رک جانا چاہیے. ہم توقع ہی کر سکتے ہیں اس جو اشارے دیے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اس سے تو لگتا ہے, بلکہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اس وقت حماس کی طرف سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ہمارے مذاکرات غزہ کے حوالے سے کسی بھی لمحے شروع ہوا چاہتے ہیں. ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی چل رہی ہے بیک گراؤنڈ میں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جلد ہی ہمارے مذاکرات کا آغاز ہوگا. آلریڈی جو حماس کی ٹیم ہے وہ ایجپٹ پہنچ چکی ہے, اور جو باقی مذاکرات کار ہیں جن میں وہ جو نمائندے ہیں امریکہ کے, ونکٹاف کیا نام ہے ان کا, وہ بھی پہنچنے والے ہیں وہاں پر. تو اگر غزہ کی بات چیت شروع ہوتی ہے تو یقینی طور پر وہ بھی نتیجہ خیز ہوگی, اور کوئی نہ کوئی حل اس کا اب نکلنا چاہیے. اٹس ٹو لیٹ آلریڈی. جی بخاری صاحب, ابھی آپ نے بھی کہا کہ حل نکلنا چاہیے. اگر بات چیت اور مذاکرات ہوتے ہیں, جنگ بندی ہوتی ہے, تو کس نوعیت کے مذاکرات ہوں گے, کیا کس طرح سے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے؟ دیکھیے 2-3 بڑے ایشو ہیں وہاں کے. ایک یہ ہے کہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ جو یرغمالی ہیں وہ ایک ساتھ سارے رہا کر دیے جائیں, چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ یعنی ان کی لاشیں ہیں. حماس کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار تھے, لیکن آپ ہمارے غزہ سے نکلیں. جی یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. غزہ چھوڑنا پڑے گا ان کو اس لیے کہ اگر اس خطے میں 2 ریاستیں قائم ہونی ہیں, فلسطین اور اسرائیل, تو غزہ سے تو نکلنا پڑے گا, کیونکہ غزہ سے نکلے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی موو جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. لیکن بخاری صاحب, اسرائیل اس بات پر کبھی بھی نہیں مان رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ حماس کا جو ہے وہ وجود ہم قبول نہیں کریں گے, حماس کو نکالنا پڑے گا یہاں سے. دیکھیے جب آپ متحارب فریقوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو آپ بھی ایسی ڈیمانڈز کرتے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ نہیں مانی جائیں گی, دوسری طرف سے بھی اسی طرح کی ڈیمانڈ کی جاتی ہیں. لیکن غزہ کے حوالے سے جو ریئلائزیشن ہے دنیا بھر میں وہ یہ ہے کہ وہاں بہت زیادتی ہوئی ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس کا حوالہ دینا میرے خیال سے بار بار ہم دے چکے ہیں کہ نیتن یاہو از گلٹی آف جینوسائیڈ, کہ اس نے وہاں جینوسائیڈ کیا ہے. ابھی یہ دیکھیں کہ اب تک حماس کی ریزسٹنس جاری ہے. ابھی کل ہی انہوں نے 7 اسرائیلی فوجی ہلاک کیے ہیں. تو حماس از ویری مچ دیئر. جی اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر مسلم ریاستیں جو ہیں اس خطے کی, اس مڈل ایسٹ کی, وہ بھی پریشرائز کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ آلریڈی تیار ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو, نیتن یاہو از اے, جس کو میں کیا کہوں, ایک زخمی پرندہ ہے اس وقت. وہ اس کے اوپر بھی اگر پریشر ایکسرٹ کیا جائے گا تو اس سے کوئی بھی چیز منوائی جا سکتی ہے. جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اڑے ہوئے جہاز واپس کرائے اسرائیل کے کہ آپ واپس جائیں, بمبنگ نہیں کریں گے آپ ایران کے علاقے پہ, چونکہ سیز فائر ہو گئی ہے. اتنا یعنی اسٹرانگ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے کہ وہ اسرائیل کو شٹ اپ کال دے کے اس کی اٹراسٹیز کو ختم کرا سکتا ہے. ونس دیٹ ہیپنس, میرا خیال ہے یہ کہ غزہ کے لوگوں کی بھی اب شاید سنی گئی ہے, کوئی نہ کوئی حل ان کا جلد نکلنے والا ہے. جی بخاری صاحب, جس طرح سے ٹرمپ نے ایران اسرائیل جنگ فوراً بند کروا دی ہے, اس طرح سے غزہ کی جنگ بھی اگر وہ چاہتے تو بند کروا سکتے تھے. 1.5-2 سال سے یہ معاملات جاری ہیں. دیکھیے پہلے تو یہ خیال تھا اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی کہ یہ جو جھٹکا انہوں نے دیا ہے ایران کو, ایران ختم ہو جائے گا اس میں. جی وہاں رجیم چینج ہو جائے گی, لوگ بغاوت کر دیں گے, انتشار پھیل جائے گا اور افراتفری مچی ہوگی. وہ تو نہیں ہوا. وہاں کی حکومت ہیز پروو ٹو بی مور اسٹیبلائزڈ دین دا اسٹیبلائزڈ گورنمنٹس. یس, پوری قوم ان کے ساتھ ہے. آپ دیکھیے جب سے سیز فائر ہوئی ہے, جشن منانے کے لیے پوری قوم باہر نکلی ہوئی ہے, جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. وہ لوگ جن کے ہلاک کرنے یا شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ نظر آ رہے ہیں بیچ میں. وہ جو اپنے مشیر تھے خامنائی صاحب کے, وہ ماشاءاللہ شیخانی صاحب جو ہیں زخمی ہوئے تھے, زندہ ہیں. اسی طرح کانی صاحب وہ بھی جو کل جلوس میں شامل تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی قوم تو آلریڈی جشن فتح منا رہی ہے کہ جی یہ جنگ ہم نے جیتی ہے. اور اگر آپ اس کا ریئلسٹک انالیسز کریں تو ایران کا موقف تو ثابت ہو گیا کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. ان کا دفاع مضبوط ہے, وہ آسان شکار نہیں ہیں. یہ سب کچھ ثابت ہو گیا. اب جیسا ہم کہہ رہے تھے شروع میں ہم نے بات کی تھی, غزہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحم بھی ہونا چاہیے, اور جو خطے کے ممالک ہیں ان کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ ان کی جو مجریز ہیں وہ بہت طویل عرصہ ہو گیا. ان کو 2 سال سے وہاں سوائے لاشیں اٹھانے کے اور جی کوئی بخاری کام نہیں صاحب, جس طرح سے غزہ کا معاملہ ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ ہو گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے یہ سولوشن میرا اور آپ کا نہیں ہے, نہ یہ ہماری خواہشات ہیں. جو معاہدے ہوئے ہیں, جو سیکورٹی کونسل یونائٹڈ نیشن کی نوز کے نیچے جو ایگریمنٹس ہیں, چاہے وہ اوسلو اکارڈ ہے, چاہے وہ اس سے پہلے کیمپ ڈیوڈ تھا,
یہ سارے جو ہیں متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ اس خطے میں 2 ریاستی حل کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جی تو جب اتنی بڑی سپورٹ ہے اس کانسیپٹ کو تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا چاہیے. ہم توقع کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں اس فورم سے، اپنے سے چھوٹا فورم ہے لیکن ہم مطالبہ تو کر سکتے ہیں نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چاہیے کہ اب غزہ کے لوگوں کی مجریز کو ختم کر کے کریڈٹ لیں. وہ ان کی نامینیشن جو ہے ایز نوبل پیس پرائز پہلے تو ہم نے کی تھی، انیشیٹ تو ہم نے کیا تھا، اب تو ان کے اپنے ملک نے بھی آفیشلی ان کو نامینیٹ کر دیا. مجھے نا بریک لینی ہے لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ مس ہو جائے گا. کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آج جس طرح سے ٹرمپ نے نیٹو اجلاس میں ایران کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات کی ہے، اگر اب یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو کس نوعیت کے ہوں گے؟ کیا ایران پر مزید سینکشنز لگ سکتی ہیں یا ایران پہلے سے زیادہ اسٹرانگر پوزیشن ہے؟ سینکشنز والی بات تو اب آپ بھول جائیں. سینکشن میں تو آپ نے دیکھا نا کہ چائنا کو تیل دینے کی اجازت تو خود ٹرمپ صاحب نے دی ہے نا ان کو. میرا خیال ہے سینکشن تو بہت بھگت لیے، وہ 40 سال سے سینکشنز میں، 45 سال سے، لیکن انہوں نے اس کو یعنی اس کا مقابلہ کیا ہے سیلف ریلائنس سے، خود انحصاری سے. تو وہ تو سینکشن سے تو ڈرنے والے وہ نہیں ہیں اور نہ ہی میرا خیال ہے اب انہیں کوئی مزید ڈرائے گا. یہ جو مذاکرات کی طرف پلٹ رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ورکیبل سلوشن نکلے گا. ایران کی لیڈرشپ نے تسلسل سے کہا ہے وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے بم. جو آیت اللہ خامنئی ہے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم نہیں بنانا چاہتے کیونکہ اسلام میں ایٹم بم بنانا حرام ہے. جی تو اگر واقعتاً وہ بم بنانا نہیں چاہتے ہیں، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ نہیں بنانا چاہتے، تو پھر کوئی نہ کوئی ورکنگ سلوشن نکل آئے گا. جی امریکہ کا اور اسرائیل کا میجر کنسرن یہ ہے کہ یہ ایٹامک پاور نہ بن جائے. ایران کی لیڈرشپ کہتی ہے وی ڈونٹ ہیو اینی انٹینشن کہ ہم بم بنائیں. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہوپ فلی معاملات دیر پا امن کی طرف جائیں. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کر بات کریں گے. بھارت کا ایک بہت بڑا جاسوس نیٹ ورک پاکستان میں پکڑا گیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 10 ایجنٹس پنجاب اور کراچی سے گرفتار کیے گئے ہیں. بخاری صاحب ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی ایک جو ڈرائیو شروع کی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اب صحیح سمت میں جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو فتنۃ الخوارج جو ہے ان کے خلاف جو ملٹری آپریشن شروع کیا گیا تھا، جو بی ایل اے کے ساتھ کولیبریٹ کر کے بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہے تھے، جو انہوں نے آپریشنز کیری آؤٹ کیے. ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے 3 پریس کانفرنسز میں باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ، ناموں کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، آڈیوز کے ساتھ اور دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ را جو ہے پاکستان میں ایک پورا نیٹ ورک جو ہے وہ چلا رہا ہے. اور ان کے ایک میجر سندیپ نے تو یہ دعویٰ کیا کہ یہ لاہور سے لے کے اور کوئٹہ تک ان کا پورا نیٹ ورک ہے. جی اس میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تو بی ایل اے کے لوگ بہت سارے تھے جو وہاں سے باقاعدہ فنڈنگ لیتے ہیں، جو وہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں، جو وہاں سے اسلحہ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں افغانستان کے تھے جنہیں میں کرائے کے قاتل سے زیادہ نہیں کہوں گا. تو ان سب کا جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے نتیجے کے طور پر جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اس سے ان کا کلا کما ہو رہا ہے. یہ 10 بندے اکٹھے پکڑے جانا، 4 یہاں سے 6 کراچی سے، یہ سب اس انفارمیشن کے اوپر ریڈز ہو رہے ہیں جو ان لوگوں کو گرفتار کر کے ان سے جو انفارمیشن جو ہے وہ ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جاری رہنا چاہیے. یہ عمل پاکستان کو سکین کرنا چاہیے. ہم کوئی جاسوسی کا نیٹ ورک افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ 2 میجر واقعات ہیں اور مجھے توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں ان گرفتار لوگوں سے انفارمیشن حاصل کر کے مزید ریڈ ہوں گے، مزید آپریشنز ہوں گے. اور یہی ایک راستہ ہے کہ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے دشمن کے جو نیٹ ورک ہیں، دشمن کے جو کرندے ہیں، جو ان کے سلیپر سیلز ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنا بہت ضروری ہے، جس سے پاکستان کی ایک امن جڑا ہے، جس سے پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی جڑی ہے. اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز سے ہمیں پوری توقع ہے، میں تو بالکل ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان میں کیپیسٹی ہے کہ پاکستان کو پورے کو ایک طرح سے سکین کیا جائے اور ایسے جو عناصر ہیں ان کی سرکوبی کر کے پاکستان کو ان کی موجودگی سے، ان کے وجود سے نجات دلائی جائے. جی بخاری صاحب میں چاہتی ہوں کہ ان آپریشنز کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں. بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ. دیکھیے جو شعیب محمد صاحب ہیں جو کراچی میں لوگ پکڑے گئے ہیں، جی انہوں نے باقاعدہ یہ اعتراف کیا ہے کہ جی ہم ہندوستان جاتے رہے ہیں، ہماری وہاں ٹریننگ ہوتی رہی ہے، ایک کرنل سے ہمارا رابطہ تھا، ہم 1 سے زیادہ دفعہ بھارت جا چکے ہیں. یہ ساری انفارمیشن بہت کروشل ہے. بالکل. اسی طریقے سے جو لوگ اب یہاں پکڑے گئے ہیں 6،
جن کو CTD نے پکڑا ہے، ان سے بھی جو انفارمیشن ملی ہے، ان کے پاس نقشے ہیں، ان کے پاس پلانز ہیں، ان کو باقاعدہ فنڈنگ کی ٹرانزیکشنز جو ہیں، یہ سب کچھ ملنے کے بعد اب یہ جو چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں نا، جو اس طرح کے لوگ جو اسپائی کرتے ہیں، اپنے ملک کو بیچتے ہیں اپنی بے غیرتی کے ذریعے کہ ڈالر لے کے پاکستان کے خلاف کام کرنے پر آمادہ ہو جائیں، یہ ایک خاص عنصر ہے ہماری سوسائٹی کا۔ پاکستانی جنرلی اپنے خلاف کبھی جاسوسی پر آمادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگ جو ڈالر کے حصول کے لیے، جو اپنی بہتری کے لیے ملکی مفاد کو قربان کر دیتے ہیں، ان کا پاکستان میں موجود رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بخاری صاحب، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اتنی فضول کس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ہو سکتی ہے کہ بارہا ان کے ایجنٹس پکڑے جاتے ہیں؟ کلبھوشن یادیو بھی آپ کو یاد ہوگا، اور ابھی پھر 10 پکڑے گئے ہیں۔ دیکھیے، ان کے جو راجناتھ صاحب تھے نا، جو ان کے مشیر تھے قومی سلامتی کے، اور اجیت دوول، یہ دونوں کی زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی پھیلائی جائے۔ بے پناہ فنڈنگ اس کو حاصل ہے، مودی کی RSS، مودی کی BJP، مودی کی حکومت، اور خود مودی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کیا کیا تھا مودی نے گجرات میں۔ تو یہ تو دے آر بچرز، میں تو اس کو نام ہی نہیں لینا چاہتا، اس کو ہی سے بچر آف گجرات۔ انہوں نے جو کچھ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے وہ کیا کر رہے ہیں، بالکل اقلیتوں کے خلاف کیا سلوک ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا کر رہے ہیں وہ، خالستان کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ ملک میں تو چھوڑیں، وہ تو جا کے دوسرے ملک میں بھی نہیں چھوڑتے ان کو، کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں۔ پاکستان کو چاہیے کہ ان معاملات کو اتنا ہائی لائٹ کرے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ کون اصل دہشت گرد ملک ہے۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔